पड़ोसी। पड़ोस पुरानी पेचिश की तरह तकरीबन लाइलाज मर्ज है। इसके जरासीम मरते नहीं, तेज दवाओं से दब जाते हैं मगर फिर उभर आते हैं। ये जीते जी का रोग है और मौत के बाद भी इससे मफर नहीं। इसलिए अंग्रेजी मसल के मुताबिक आपको इसके साथ जीने का सलीका सीख लेना चाहिए। बकाए बाहिमी आजकल का माना हुआ उसूल है। यूं भी दरिया में रहकर मगरमच्छ से और शहर में रहकर पड़ोसी से बैर रखना खतरनाक है। मजहबी, समाजी और अदबी तारीख से पड़ोसी की अहमियत मुसल्लम है। ज़माने कदीम में इश्क के लिए पड़ोसन या बिनते अम ज़रूरी थी और पड़ोसन बेगार में भी काम आती थी, और तारीख शाहिद है कि फातिहीन पहले पड़ोसी ही को फना करते थे। अलबत्ता मजहब पड़ोसी के साथ सुलूक का जज्बा सिखाता है। बहरहाल इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि मौजूदा मगर तनज़्ज़ुल पजीर समाज का एक बुनियादी पत्थर, और ये पत्थर कितना भारी है सभी जानते हैं, बिलाशुबह पड़ोसी है। यादश बखैर तारीख के ज़र्री दौर में जब लोग गारों में रहते थे और गारों के फासले बहुत ज्यादा थे तो ये शहरी लानत नापैद थी, लेकिन तरक्की के मौजूदा दौर में पड़ोस और सियासत गले का हार हो गई हैं। अब हम तेगों के साए के बजाय इन्हीं दो के साए में पलकर जवान होते हैं। मरने के बाद सियासत से छुटकारा हासिल हो जाता है, लेकिन मुर्दों का पड़ोस ता कयामत रहेगा। इसीलिए अर्ज किया कि पड़ोसी समाज का एक बुनियादी पत्थर है, बल्कि सियासत का भी। मजीद तशरीह के लिए जरा अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात की तारीख पर नजर डाल लीजिए। हाशा और कल्ला आप ये न समझ लीजिएगा कि मैं तमाम पड़ोसियों को बुरा साबित करने के दरपे हूं। ये कैसे हो सकता है? आखिर मैं खुद भी तो किसी का पड़ोसी हूं। बाज पड़ोसी तो इतने अच्छे होते हैं कि उन्हें पड़ोसी तक कहने को जी नहीं चाहता, लेकिन ये मुस्तस्नियात हैं। मेरे ख्याल में लड़कियों के लिए अब ये दुआ बहुत पुराने फैशन की हो गई कि दूधो नहाओ पूतो फलो। अब तो ये दुआ मुनासिब होगी कि अल्लाह तुम्हें जन मुरीद बर और बेपड़ोस का घर दे। अगर लड़कियों के हक में ये दुआ कबूल हो गई तो फिर लड़कों को दुआ की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। बचपन में नासमझी के बाइस हमें पड़ोसी बड़े अच्छे लगते थे, या शायद होते ही अच्छे थे। उस जमाने में पड़ोस की हर बुढ़िया खाला, हर बड़ी लड़की बाजी, बड़े लड़के भाईजान और हम उम्र हमारे दोस्त थे। छोटे बच्चे पानी पिलाने, गेंद उठाकर लाने और फल वगैरह अंदर से चुराकर स्मगल करने का काम अंजाम देते थे, और छोटी बच्चियां अपनी चूहे की दुम जैसी चुटियां खिंचवाने की तफरीह फराहम करती थी। पड़ोस के आंगन में खड़ी हुई जामन और बेरी को हम अपनी मिल्कियत समझते थे। खवातीन दीवार के सहारे चारपाइयां खड़ी करके एक दूसरे से रमूज मुमलिकत खेश पर तबादला ख्याल करती थीं, खबरें नशर करती थीं, और मौका होता तो एक दूसरे के मुतालिक अपनी असल राय बेकमो कास्त और बरमला इजहार करती थीं, और ऐसे जुमलों में जिनसे उर्दू जुबान के रोजमर्रा और मुहावरों के जिंदा और जानदार होने का सबूत मिलता रहता था। लेकिन वो जमाने लद गए, घरों और पड़ोसियों के नक्शे और अंदाज बदल गए। मैं अब जिस घर में रहता हूं उसकी पुश्त पर एक 2 मंजिला मकान है। मालिक मकान ने इसे कई हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक में वो खुद तशरीफ रखते हैं। गोया पहले दीवार बीच एक पड़ोसी था, अब बैक वक्त कई हैं। मालिक मकान एक पेंशन याफ्ता, रिश्वत पर्दाख्ता बुजुर्ग हैं, जिन्हें हुक्के और बकरियों से खास शगफ है। अपने काम से काम रखते हैं, अरसे से शादीशुदा हैं, इसलिए कमगो हो गए हैं। हुक्के का पानी दिन में सैकड़ों मरतबा और रात को 4-6 मरतबा दीवार मजबूत करने और जरासीम को मारने के लिए ऐन उस जगह उंडेलते हैं जहां मेरी ख्वाबगाह की खिड़की खुलती है। कराची यूं भी बदबूओं का शहर है। इस शहर में खुशबू और बदबू की तमीज करना एक जागीरदाराना अवाम दुश्मन तसव्वुर है। इलाक़े मारीपुर की गैरतमंद मछलियों की बदबू हो, या बोल्टन मार्केट की हद से ज्यादा तारीखी सब्जी तरकारियों की, या अस्पताल के अंदर और बाहर पाई जाने वाली गंद की सड़ांध हो, हम सबको बर्दाश्त कर लेते हैं और हुक्के के पानी को तो इत्र तंबाकू समझकर दिल को तसल्ली दे लेते हैं। अलबत्ता इन बकरियों से गिला है। अव्वल तो वो खानदानी मंसूबा बंदी के कायल नहीं, दूसरे बदबू भी सिख भगाऊ है, इस हद तक बर्दाश्त मुमकिन नहीं। तीसरे दिन रात
مناظرے مباحثے اور مشاعرے برپا کرتی رہتی ہیں۔ بکرا اب چشم بددور اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ مشکی گھوڑے کا گمان ہوتا ہے۔ اس کی داڑھی مولویانہ، آواز خطیبانہ اور انداز رئیسانہ ہے، اس لیے اس کا حرم بڑھتا رہتا ہے اور وہ بڑے روب اور تنتنے سے حکومت کرتا ہے۔ میں نے اپنے مکان کی چار دیواری کے قریب کچھ بیلیں اور پودے لگائے تھے جو چار دیواری سے کچھ بلند ہو گئے، غالباً اسے ناگوار ہوا۔ ایک دن کیا دیکھتا ہوں کہ چار دیواری پر پتیوں کے اندر سے ایک داڑھی دار منہ جھانک رہا ہے۔ پہلے سمجھا کہ مالک مکان کچھ کہنا چاہتے ہیں اور تازہ وسمہ لگا کر آئے ہیں۔ قریب آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ بکرا اگلے دو کھر دیوار پر رکھے مزے سے پتے چر رہا ہے۔ آگے بڑھا تو پتہ چلا کہ حرم سرا کی تمام بکریاں بھی پچھلی ٹانگوں پر کھڑی ہیں اور بیلیں بس چند لمحوں کی مہمان ہیں، اور مالک مکان چشمہ لگائے پلنگ پر لیٹے اخبار بینی اور حقہ نوشی میں مصروف ہیں۔ میں نے ہشت ہشت کر کے بکریوں کو بھگا دیا، وہ گڑبڑا کر بھاگی۔ اس وقت سور سرافیل کی دہلا دینے والی آواز میرے کانوں میں آئی جس سے میری روح کانپتی ہے۔ یہ سور جس منہ سے پھونکا جاتا ہے وہ ایک پوپلا مگر انتہائی کشادہ منہ ہے جو دو نہایت وسیع اور عریض پرگوشت گالوں کے بیچ میں ایک غار کی طرح واقع ہے، لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک گال کئی گلوریوں اور پاؤ بھر چھالیا کی وجہ سے غبارے کی طرح پھولا رہتا ہے، اس لیے منہ کا غار دائیں طرف کو ہٹا ہوا لگتا ہے۔ یہ گال ایک بہت بڑے چہرے کا اٹوٹ انگ ہے، اور یہ چہرہ ایک ایسے جسم پر لگا ہوا ہے جسے دیکھ کر خیال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا شوکت علی قدر پستہ قد اور زنانہ ہو گئے ہیں، لیکن خوف کی وجہ نہ جسم کی پہنائی ہے نہ گالوں کی چوڑائی، اصل مسئلہ وہ گردن ہے جو اس چہرے کو جسم سے ملاتی ہے، اس لیے کہ اسی گردن کے اندر وہ حلق پوشیدہ ہے جس سے سور سرافیل پیدا ہوتا ہے۔ اس حلق میں شیر کی دہاڑ، ہاتھی کی چنگاڑ اور بم کے دھماکے کو ملا کر ایک ایسا سر ترتیب دیا گیا ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ از نفیرم منتظن نالیدہ اند۔ یہ خاتون مالکہ مکان یعنی پینشن یافتہ پڑوسی کی اہلیہ محترمہ ہیں جن کے ہمارے جیتے جی ہرگز پینشن نہ ہوگی۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میرا بکریوں کو بھگانے کا عمل فطری، اضطراری اور قطعی غیر شعوری تھا، لیکن دیوار پار سے اس کا رد عمل ہاتھی کی چنگھاڑ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ارے کون ہے جو بکریوں کو مار رہا ہے؟ لو بھلا غضب خدا کا ان بے زبانوں کا صبر سمیٹ رہا ہے۔ یہ گویا اعلان جنگ تھا، لیکن مجھے اس سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اپنے گھر کو خانہ انوری سمجھتا ہوں اور نفس کشی کی عرصے سے پریکٹس کر رہا ہوں، لیکن بکریوں کے لیے بے زبان کا خطاب سننا میرے بھی بس سے باہر ہے۔ دل محسوس کر رہ گیا۔ پڑوسن کی گفتگو کا سیلاب اگر ایک مرتبہ روانہ ہو جائے تو پھر رکتا نہیں۔ غرض دیکھیے اب یہ پانی چلا۔ میں نے فوراً کانوں میں روئی ٹھونس لی اور تیزی سے باہر نکل کر بھاگا، لیکن آواز کا سیلاب کئی فرلانگ تک پیچھا کرتا رہا۔ لو جی، اچھے پڑوسی ہیں۔ میں پوچھوں ہوں بکری نے 2 پتے کھا لیے تو کون سا غضب ہو گیا؟ کون سے لال لگے تھے ان موئے گھاس کے پتوں میں؟ جیسی روح ویسے فرشتے، جان جلے ہیں میری ایسے پڑوسیہ سے، اللہ انہیں سمجھے۔ اور اس دن کا ذکر ہے کہ موئے خنسامے نے بکری کے ایک ڈھیلا ایسا مارا کہ نگوڑی لگلانے لگی۔ اس موئے خنسامہ کی کھٹیا اٹھے، کوڑ پوٹے حرام کا پلہ، بولا تمہاری بکری دیوال پہ چڑھے ہے۔ ارے مونڈی کاٹے، بکری ہے کوئی تیری نخسمی ماں ہے جو کوٹوں پہ چڑھے؟ موئے فقٹے نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کا بھی پیٹ ہے جس کی آگ بجھانی ہے۔ آواز پیچھا کرتی رہی یہاں تک کہ میں دور نکل گیا، مگر میں جانتا ہوں کہ خانسامہ کے بعد مالی، پھر میرے بھانجے بھتیجوں، پھر ہر اس شخص کی بخیا ادھیڑی گئی ہوگی جو میرے گھر آتا جاتا ہے، اور پس منظر میں حقے کی گڑگڑاہٹ حسب دستور جاری رہی ہوگی، اس لیے کہ پینشن یافتہ بزرگ بھی بیوی سے کچھ سہمے رہتے ہیں۔ ویسے یہی کیا کم ہے کہ وہ پینشن کی عمر تک زندہ رہے۔ مکان کے دوسرے حصے میں جو صاحب ہیں وہ بیچارے خاموش طبع، مرنجا مرنج، صوفی مشرب انسان ہیں۔ 3 بجے رات کو اٹھتے ہیں اور اس زور سے کھنکارتے ہیں کہ میں مردے بھی جاگ اٹھے، پھر کھڑاؤں پہن کر کھٹ کھٹ کرتے وضو کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ پھر ایسی آواز آتی ہے جیسے جھرنا گر رہا ہے۔ اب گویا وضو شروع ہو گیا۔ حلق میں پانی ڈال کر ایسا غرارہ کرتے ہیں
اور اس آب و تاب سے پانی نکالتے ہیں کہ معلوم ہو کہ آپ گدو بیراج پر کھڑے ہیں اور سیلاب بڑھتا چلا رہا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے، کھانسنے اور بلغم خارج کرنے کا عمل ایسا ہوتا ہے گویا ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے اور دوسری کھڑی ڈکرا رہی ہے۔ صوفی جی نماز بآواز بلند ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کا ہر نعرہ گناہ گاروں کے لیے تعزیانہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بآواز بلند تلاوت کلام پاک، اس کے بعد مثنوی مولوی گا کر پھر نماز فجر، اور آخر میں عین میری کھڑکی کے پاس بیٹھ کر ریڈیو پوری آواز سے چلا دیتے ہیں۔ صوفی جی بہرے ہیں، اس لیے نہ پڑوسن کی آواز نہ بکریوں کا ساز ان کی مصروفیات میں مخل ہوتا ہے، مگر کان لگا کر مسلسل ریڈیو سنے جاتے ہیں۔ وہ عشقیہ فلمی گانے بھی اسی ذوق و شوق سے سنتے ہیں جیسے قوالی۔ کہتے ہیں کہ ہم مجاز و حقیقت سے آگے نکل چکے ہیں، عاشقانہ بلکہ فاسقانہ کلام بھی ہمارے لیے صوفیانہ ہے۔ اگر یہ کلام تصوف ہے کہ جو یہی مروڑا مروڑی رہے گی تو کاہے کو انگیا نگوڑی رہے گی، تو یقیناً یہ بھی تصوف ہے کہ اتنا نہ مجھ سے پیار کرو کہ میں ہوں بادل آوارہ۔ بہروں کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ساری دنیا کو بہرا سمجھتے ہیں، چنانچہ صوفی جی جب کسی سے بات کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تقریر کر رہے ہیں۔ ان کے یہاں اکثر تہمت باز صوفی، باریش مولوی، فقیر، بھکمنگے، فراڈ آ کر ٹھہرتے ہیں اور عین میری دیوار کے پاس آ کر استنجا بھی کرتے ہیں۔ ادھر چند روز سے میں دیکھ رہا ہوں کہ دیوار کی بنیاد کے پاس چیونٹیاں جمع رہتی ہیں اور سیال اور رقیق مادہ پھوٹ پھوٹ کر میرے لان کی طرف آ رہا ہے۔ سوچتا ہوں کہ سیکرین کی چند شیشیاں صوفی جی کو بھجوا دوں کہ ضرورت مند مہمانوں کو دے دیں۔ یوں بھی آج کل شکر کی قلت ہے، اگرچہ بلیک میں 10-5 روپے سیر مل جاتی ہے۔ اوپر کی منزل میں جو صاحب ہیں ان کے 2 نوجوان لڑکے ہیں، لمبی آوارہ زلفیں، مونچھیں الٹی بے، چھینٹ کی قمیض، نیلی جینز جس پر مختلف قسم کی تتلیاں اور دوسرے مخلوق کے چہرے کڑھے یا چپکے ہوئے ہیں۔ ماں باپ چونکہ انقلاب دشمن قرار دیے جا چکے ہیں، لہذا وہ بیچارے کونوں کھدروں میں دب کے رہتے ہیں۔ صاحبزادگان ڈبل لاؤڈ اسپیکر لگا کر ٹیلی ویژن اور انگریزی پاپ ریکارڈ سنتے ہیں۔ یہ نہیں معلوم کہ یہ لوگ سوتے کس وقت ہے، اس لیے کہ رات بھر ریکارڈ چلتے ہیں اور یہ اور ان کے دوست ڈانس کرتے رہتے ہیں۔ ان کی خوش قسمتی سے نیچے بہرا صوفی ہے اور مالکہ مکان کا دروازہ ذرا دور ہے، ورنہ چھت کی دھم دھم سن کر موصوفہ اپنے سور سرافیل سے ان کا خاتمہ کر دیتی۔ سائنس کی برکتوں سے اب پڑوس کا تصور بدل رہا ہے۔ میرے گھر سے 4 فرلانگ پر ایک اسلامی ادارے کا دفتر اور 1.5 میل پر ایک امام باڑہ ہے۔ دونوں اداروں نے اپنی اپنی چھت پر مینار سے قائم کر کے 4 لاؤڈ اسپیکر لگا لیے ہیں، جن کے رخ چاردانگ عالم کے فائدے کے لیے ہر طرف ہیں۔ ان کی بدولت پڑوس کا حلقہ میلوں میں پھیل چکا ہے۔ ادارے سے سال بھر قوالیاں، حقانی غزلیں، میلاد شریف اور قرأت نشر ہوتی ہے، اور امام باڑے سے مجلسیں اور ماتم۔ یہ مقام ادب ہے، کچھ کہنا مناسب نہیں، بس یہ سمجھیے کہ سارے انتظامات ہم گنہگاروں کی بخشش کے لیے کیے گئے ہیں۔ میرے گھر کے ایک جانب درویہ سڑک تھی جس کے پیچھے گھاس کا قطع بنایا گیا تھا، لیکن چند دن بعد شمال مغرب کے علاقے سے دوستوں نے آ کر جھوپڑیاں ڈال دیں، پھر وہ پکی ہو گئیں۔ کچھ دن بعد میونسپلٹی کا نلکا جو زیر زمین گزرتا تھا توڑا گیا اور اس طرح پانی کا انتظام ہو گیا۔ اس قبضے مخالفانہ پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے حسب معمول اسلام کام آیا، یعنی ایک مسجد بنا لی گئی۔ اب کون مائی کا لال اسے ڈھا سکتا ہے؟ رفتہ رفتہ بکریاں، گدھے گھاڑیاں، ٹھیلے آ کر کھڑے ہونے لگے۔ اس کے بعد پرچون کی دکانیں لگیں، پھر 4-5 ٹیکسیاں نظر آئیں۔ ایوب خانی دور میں انتظامیہ کے ایک ترجمان سے پوچھا کہ حضرت غیر قانونی جھوپڑیاں اٹھا کر لوگ کرنگی جا رہے ہیں، ہمارے پڑوسیوں کا کیا بندوبست ہو گیا؟ وہ کوئی صاحب نظر ادیب تھے، بولے قبلہ یہ لوگ خوشحال خاں خٹک کے لسانی فرزند ہیں جو مغلوں تک سے نہیں دبا۔ یہ شاہین بچے آشیانہ نہیں بناتے مگر پکی جگیاں بنا لیتے ہیں۔ ہر ملک کے ماست کے ملک کے خدائے ماست پر عمل پیرا ہیں۔ عافیت اسی میں ہے کہ آپ خاموش رہیے، ایوبی دور ہے، آپ بھی صبر کیجیے۔ چنانچہ میں برابر پڑوسی کا حق ادا کرتا رہا۔ چھوٹی بچی سم بی بی، میں گود کی بچی گل بی بی، بڑے بھائی سمندر خان اور درجنوں گرائیوں کے ساتھ روزانہ آتی ہے۔ کھانا اور کپڑا پڑوسی کے حق کے طور پر لے جاتی ہے اور پھل پھول سبزیاں چرا کر شیر مادر کی طرح ہضم کر جاتی ہے۔ گدھے گاڑیاں دروازے پر جھولتی رہتی ہیں۔ دن بھر چارپائیاں
میں لحافوں کے سوکھتی رہتی ہیں اور ہر چارپائی سے کھٹمل قطار اندر قطار میرے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارے اور ہمارے پڑوسیوں کے درمیان من و تو کا جھگڑا ختم ہو چکا ہے۔ آخری حق اس طرح ادا ہوا کہ ایک بوڑھا پٹھان ولایت سے تازہ وارد ایک دن میرے پاس آیا اور بولا، سیٹھ صاحب 5 روپیہ لاؤ۔ میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا، ہم تمہارا چوکیداری کرتا ہے۔ عرض کیا کہ زہ نصیب آپ جیسا مرد شمشیر زن ہماری چوکیداری کرے، لیکن اس منصب پر جناب کو میں نے کب فائز کیا؟ بولا، ہم کو ملک سے آئے پورے 4 دن ہو گیا، لیکن کوئی کام ہم کو نہیں ملا۔ تم ہر مہینے ہم کو 5 روپیہ دو اور 5 روپیہ دوسرا سیٹ لوگ دے گا، ہمارا کام چل جائے گا۔ اور تمہارے ملک میں خنزیر کا بچہ چوری بہت کرتا ہے، تمہارا بھی بچہ مچا ہے، حفاظت ضروری ہے، تم جلدی 5 روپیہ لاؤ۔ میں ڈرپوک آدمی ہوں، چنانچہ طے کیا کہ 5 روپے کی حقیر رقم فی سبیل اللہ ہر ماہ ادا کر کے پڑوسی کا حق ادا کرتا رہوں گا، تاکہ اس گھر کا میونسپلٹی کی سڑک کے بیچ میں تاکہ اس کا گھر میونسپلٹی کی سڑک کے بیچ میں اور میرا جنت الفردوس میں تعمیر ہوتا رہے۔